मेरा नाम पलवशा है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ भी ऐसी जो बस बेचारी सी होती है, जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती। बस शोहर और ससुराल की सुनकर सर हाँ में हिलाती रहती है। मेरा हाल भी यही था। शोहर कहता रात है तो मैं दिन को रात कह दिया करती और ससुराल वाले कहते कि दिन है तो मैं रात को दिन कह दिया करती थी, क्योंकि मेरी फुप्पो अम्मा ने मुझे सिखा पढ़ा कर भेजा। पलवशा बेटा, जो भी हो जाए तुमने घर को बसाए रखना। शोहर के घर से सिर्फ अब तुम्हारी लाश ही आए, तुम ना आना। सो इसके बाद मैं क्या ही करती। अपना घर बसाने के लिए जो जतन हो पड़े मुझसे मैंने किए, और बदले में शोहर की तरफ से हमेशा बेरुखी ही मेरा मुकद्दर ठहरी थी। मेरा शोहर एक संजीदा तबीयत का आदमी था, और इतना संजीदा था कि कभी मुझसे मुस्कुराकर बात करना तो दूर की, मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा भी नहीं था। वो देखता भी क्यों, मैं कौन सा इसकी मनपसंद बीवी थी। मैं तो ज़बरदस्ती इसके पल्ले बांध दी गई थी, क्योंकि मैं हमेशा से बेचारी बहुत थी और ऊपर से बिन माँ की थी। सो सबको ही मुझ पर तरस आता रहता था। मेरा शोहर कासिम खान रिश्ते में मेरी खालाजाद था। बहुत पहले बचपन में, या इससे भी पहले मेरी पैदाइश पर, मेरे नाना जी ने मेरा और कासिम का रिश्ता तय किया था। पठान लोग थे सो जान के जा सकते थे, जुबान से नहीं। नाना जान तो मर गए, लेकिन इनका बनाया हुआ रिश्ता सबको निभाना पड़ा, और मेरे हिस्से में रिश्ता निभाना प्लस सब लोगों का तरस आया था। मेरी शादी से पहले मैंने हर तरफ से सिर्फ एक ही जुमला सुना था कि कोई कासिम खान को समझाओ, ऐसा ना करे, बिन माँ की लड़की है, इस पर तरस खाए। एक तो तकलीफ ये कि मुझ पर हमेशा तरस खाया जाता रहा, और दूसरी तकलीफ ये कि मेरा बचपन का मंगेतर मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन सब ज़बरदस्ती करवा रहे थे, और वो भी इसलिए कि मेरी माँ नहीं थी। ये नहीं कि मेरी माँ मर चुकी थी, मेरी माँ जिंदा थी, और इसके बावजूद कि वो मुझे छोड़ गई थी, मेरे दिल से इसके लिए दुआ निकलती थी कि जहाँ भी हो जुग जुग जिए। मैं कोई दो माँ की थी जब मेरी माँ मुझे और मेरे अब्बा को छोड़कर भाग गई थी। जिस तरह का मेरा अब्बा था, कभी कभी मैं सोचती थी चलो अच्छा ही हुआ अम्मा भाग गई, वरना इस अजाब में सड़ती सड़ती मर जाती। अब्बा जी जुबान के बहुत ही तेज थे। हर आते जाते को पकड़ पकड़ कर कहानी सुनाते थे कि मेरी बीवी बेवफा थी, मुझे छोड़कर फलां के साथ भाग गई। मेरे साथ भी अब्बा का रवैया कभी भी ठीक नहीं रहा था। वो इस जदीद दौर में भी जाने कौन सी सदी के रवायती पठान थे जो बेटी को अजाब समझते थे। मेरे पास तो समझो ना माँ थी और ना बाप था, लेकिन एक ऐसा रिश्ता था मेरे पास जो होता था तो सबके पास है, मगर इस रिश्ते में इतना खलूस सिर्फ मेरा मुकद्दर ठहरा था। और वो रिश्ता था मेरी प्यारी फुप्पो का, जिन्हें मैं फुप्पो अम्मा कहती थी, क्योंकि वही तो मेरी माँ थी। फुप्पो अम्मा 12 जमातें पढ़ी हुई थी, सो दादा दादी खानदान में इनके जोड़ का पढ़ा लिखा मर्द ढूंढते रहे, लेकिन वक्त गुजर गया और पुप्पो अम्मा के बालों में चांदी उतर आई। दादा दादी आगे पीछे इस जहान फानी से चल बसे, तो पुप्पो अम्मा की शादी की उम्मीद हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, क्योंकि इनकी उम्र का कोई मर्द ख़ानदान में कुंवारा नहीं था, और ख़ानदान से बाहर पुप्पो अम्मा का रिश्ता करने के लिए मेरे अब्बू तैयार नहीं थे, क्योंकि फिर फूफो अम्मा को जहेज और ज़मीन का हिस्सा देना पड़ता, जो मेरे अब्बा जैसा इंसान चाहता नहीं था। सो फूफो अम्मा हमेशा घर पर ही रही, और मेरी अम्मा मुझे इनकी गोद में फेंक खुद अपनी ज़िंदगी गुजारने चली गई। फूफो अम्मा का दिल ममता से भरा हुआ था, सो वो मेरी माँ बन गई, और हर सर्दो गर्म से मुझे बचा कर रखा। मुझे हमेशा अपनी माँ से एक ही गिला था कि काश वो जाते हुए साथ मुझे भी ले जाती, लेकिन वो मुझे जहन्नुम में छोड़कर चली गई थी। मैंने बिन माँ के भी पा ही ली परवरिश और जवान हो गई। जैसे ही मैं 16 साल की हुई, फूफो अम्मा ने हर वक्त मेरी खाला को फ़ोन करना शुरू कर दिया ताकि वो जल्द से जल्द मुझे ब्याह कर ले जाएं। लेकिन खाला टाल मटोल से काम ले रही थी, जो फूफो अम्मा के लिए परेशानी का बायस था। अब्बा ने साफ अल्फाज में फूफो अम्मा से कह दिया था कि अगर मेरी 18 साल के होते ही मेरी शादी खाला के बेटे से ना हुई, तो वो मेरी शादी अपनी मर्जी से जहाँ चाहेंगे कर देंगे, और इनकी मर्जी के लोग इन जैसे ही हो सकते थे। इसीलिए फूफो अम्मा बहुत परेशान थी। खाला का कहना था कि कासिम इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहा, वरना वो खुद भी मुझे बहू बनाना चाहती थी। कासिम अपने लिए एक पढ़ी लिखी और अपने सोशल सर्कल में सरवाइव करने वाली बीवी चाहता था,
اور میں نے کبھی اسکول کا منہ تک نہیں دیکھا تھا کیونکہ ابا نہیں چاہتے تھے میں پڑھائی کروں اور پھر پھپھو کی طرح ساری زندگی گھر پر ہی بیٹھی رہوں۔ میں کسی بھی طرح سے قاسم کے قابل نہیں تھی، لیکن میرے دل میں قاسم کے لیے خاص مقام تھا۔ میں لڑکی میں لڑکی تھی اور خالص مشرقی لڑکی، بچپن سے جس کا نام اپنے ساتھ سنتی ہے اسی ہی دل دے بیٹھتی ہے۔ پھپھو اور خالہ دونوں پوری کوشش کر رہی تھی قاسم کو شادی کے لیے منانے کی، اسے رب کے واسطے دے رہے تھے، میرے لیے ہمدردی کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن قاسم کا دل کسی بھی طرح نرم نہ پڑ رہا تھا اور یوں 2 سال گزر گئے۔ میں 18 سال کی ہو گئی اور قاسم کی طرف سے کوئی امید نہ آئی۔ ابا نے میرے لیے اپنے دوست کا رشتہ دیکھا۔ ابا کا دوست عمر میں ابا سے 5 سال چھوٹا اور مجھ سے 25 سال بڑا تھا۔ پھپھو اماں نے سنا تو ابا سے لڑنے لگ گئیں، لیکن ابا نے ان کی ایک نہ سنی اور میرے نکاح کی تاریخ رکھ دی۔ ابا کے دوست نے ابا کو میرے بدلے پورے 10 لاکھ دینے کا وعدہ کیا تھا، تو کیسے ابا انکار کر سکتے تھے؟ میرے جیسے بوجھ کا انہیں 10 لاکھ مل رہا تھا، انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ میں دن رات بس روتی ہی رہتی تھی اور اس سب کا قصوروار صرف اماں کو سمجھتی تھی، کیونکہ وہی تو تھی جو مجھے اس عذاب میں دھکیل کر گئی تھی۔ وہ مجھے سنبھال نہیں سکتی تھی تو اس جہنم میں پھینکنے کے لیے پیدا ہی نہ کرتی، لیکن وہ تو اپنی اچھی زندگی کے لیے مجھے چھوڑ گئی تھی۔ کیا ہوتا اگر وہ مجھے بھی ساتھ ہی لے جاتی تو میری زندگی سکون کی ہوتی، لیکن انہوں نے صرف اپنا سکون چاہا تھا۔ میں 4 دیواری میں رہنے والی لڑکی تھی، سو میرے لیے جو فیصلہ دوسرے لوگ کرتے تھے میں اسی پر سر جھکا دیتی تھی۔ سو اس بار بھی چپ چاپ میں اپنے ابا کی عمر کے شخص کے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئی، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ میری زندگی یکدم بدل گئی اور میرے ارد گرد کا ماحول بھی۔ سب کچھ اتنی جلدی ہوا تھا کہ میں سمجھ بھی نہ پائی کہ میرے ساتھ آخر ہوا تو ہوا کیا ہے۔ زندگی یوں اچانک ہی بدل سکتی ہے۔ اندھیرے کے بعد سویرا بھی ہوتا ہے۔ میں اس چیز سے واقف نہیں تھی کیونکہ میں نے اپنی ساری زندگی ہی اندھیروں میں گزاری تھی اور اب روشنی میرا مقدر ٹھہری تھی۔ میں جیسے بھی حالات میں رہتی تھی میرا خدا پر یقین ہمیشہ مضبوط رہا تھا اور یہی مضبوط یقین تھا جس نے میری زندگی بدل دی تھی۔ میں نے بھی بھلے دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن پھپھو اماں نے مجھے دین کا علم سکھایا تھا کہ میں خدا کے قریب ہو گئی تھی اور یہ خدا کی ہی قربت کا اثر تھا کہ میری زندگی بدل گئی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ جس دن میرا نکاح ابا کے بوڑھے دوست سے ہونا تھا، اسی دن خالہ، خالو اور قاسم آ گئے۔ خالہ نے نکاح رکوا دیا اور سختی سے کہا کہ ان کے ابو کے بنائے گئے رشتے کو وہ کسی صورت نہیں توڑیں گی، سو وہ قاسم کو منا کر لے آئی تھی شادی کے لیے۔ ابا کو اپنے 10 لاکھ کھو جانے کا غم تھا، سو انہوں نے خوب ہنگامہ کیا، لیکن برادری کے سب لوگ جمع تھے اور ہماری برادری میں ایک بار زبان دینے کے بعد مکرنا سنگین جرم تھا، سو ابا کچھ نہ کر پائے۔ میرا نکاح اس دن ابا کے دوست کی جگہ قاسم خان سے ہوا تھا۔ میرا دل جو اتنے دن سے رو رہا تھا ایک دم کھل چکا تھا اور گال دہکنے لگے تھے۔ ابا نے 10 لاکھ جانے کا خوب غم بنایا تھا۔ مجھے رخصت کرتے وقت بھی ابا کا منہ بنا ہوا تھا اور مجھے ابا نے کہا تھا اب واپس مت آنا۔ میں بھی کون سا آنا چاہتی تھی واپس اس جہنم میں، لیکن اسی جہنم میں ایک رشتہ تھا جو مجھے بہت پیارا تھا اور وہ رشتہ پھپھو اماں کا تھا۔ پھپھو اماں نے بھی رخصت کرتے وقت کہا تھا شوہر کا گھر چھوڑ کر کبھی میرے پاس مت آنا، ویسے 1000 بار ملنے آؤ لیکن روٹ کر کبھی مت آنا، اور وہی تمہارا گھر ہے، اسے تم نے بسا کر رکھنا ہے۔ میں اس روز ہمیشہ کے لیے جہنم سے نکل آئی تھی۔ قاسم کے پاس بہت خوبصورت اور بڑی سی گاڑی تھی جسے وہ خود ہی چلا رہا تھا۔ میں اور خالہ پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ بہت لمبا سفر کرنے کے بعد ہم لوگ پکی سڑک پر آ گئے تھے جہاں بہت ساری گاڑیاں تیزی سے جا رہی تھی۔ یہ سب کچھ میرے لیے بالکل نیا تھا اور میں دیکھ کر بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک بہت بڑے سے گھر میں موجود تھے۔ ہماری حویلی بھی بہت بڑی تھی، لیکن قاسم خان کا گھر تو ہماری حویلی سے بھی بہت بڑا تھا، اتنا بڑا کہ ہمارے 3 حویلیاں ملا دی جاتی تو قاسم خان کا گھر بنتا تھا۔ میں ندیدوں کی طرح پورے گھر کو دیکھ رہی تھی اور خالہ میری معصومیت پر ہنسے جا رہی تھی، جبکہ خالو بیزار سے نظر آ رہے تھے۔ قاسم خان اپنی نئی نویلی دلہن کی طرف دیکھے بغیر ہی گھر کے اندر چلا گیا تھا۔
خالہ جان ہی مجھے اندر لے کر آئی تھی اور ایک ملازمہ کو مجھے میرے کمرے تک لے جانے کا کہا۔ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد ملازمہ مجھے کمرے کے دروازے پر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں ہینڈل گھما کر کمرے میں آئی تو دنگ رہ گئی کہ اتنا خوبصورت اور دلکش کمرہ بھی کسی کا ہو سکتا ہے۔ ایک دیوار پر قاسم خان کی بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی جس میں وہ مسکرا رہا تھا۔ میں محویت سے اس تصویر کو دیکھ رہی تھی کہ کھٹاک سے باتھ روم کا دروازہ کھلا اور قاسم باہر آیا۔ بنا مجھ پر ایک نظر بھی ڈالے وہ بیڈ پر ڈھیر ہو گیا۔ میں نے بھی اپنے بیگ سے ایک جوڑا نکالا اور پہن کر قاسم کے برابر میں لیٹ گئی۔ سفر کی تھکن تھی اور رات بھی بہت ہو گئی تھی تو میں سو گئی۔ اگلے دن میری آنکھ خالہ کی آواز سے کھلی تھی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے جب انہوں نے ایک سوٹ کیس تیار کر کے رکھا ہوا تھا اور مجھے ملازمہ کے ہمراہ جانے کا کہا۔ ڈر اور خوف سے میری زبان کو تالا لگ گیا تھا۔ کل ہی خالہ مجھے بیاہ کر لائی تھی اور مجھے گھر سے نکال رہی ہیں۔ میں کتنی خوشی خوشی یہاں آئی تھی لیکن میری خوشی اگلے ہی دن غارت ہو گئی تھی۔ میں خالہ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہی ہے۔ ہمیشہ بن ماں کی بیٹی سمجھ کر مجھ پر ترس کھایا جاتا رہا تھا تو آج کیوں نہیں؟ میں خالہ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ مجھے گھر سے نکال رہی ہیں تو میں کہاں جاؤں گی؟ ابا اور پھپھو اماں نے اپنے گھر کے دروازے مجھ پر بند کر دیے تھے۔ مجھے اپنا گھر بسانا تھا لیکن مجھے تو گھر بسانے کا موقع تک نہیں دیا گیا تھا۔ میری زبان بند تھی اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ ملازمہ نے میرا سامان گاڑی میں رکھا اور میرے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ میرے بیٹھتے ہی ساتھ ملازمہ بھی بیٹھ گئی۔ مجھے لگا کہ خالہ نے اسے مجھے حفاظت سے میرے گھر پہنچانے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ مجھے رہ رہ کر یہی خیال آ رہا تھا کیوں خالہ نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ کون سی ایسی غلطی تھی میری جس کا بدلہ خالہ نے مجھ سے لیا تھا؟ نکاح کے اگلے روز ہی طلاق لینے والی لڑکی کو دنیا جینے نہیں دیتی۔ خیالوں ہی خیالوں میں خود کو پاگل ہوتا ہوا اور سڑکوں پر بھیک مانگتا ہوا دیکھ چکی تھی کہ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ میں خیالوں کی دنیا سے باہر آئی تو دیکھا یہ میرا گاؤں نہیں تھا۔ ملازمہ نے اتر کر میرا سامان اتارا اور مجھے بھی اتار کر میرا ہاتھ کپڑے سفید رنگ کے گیٹ کو عبور کر گئے۔ اندر ایک بڑا خوبصورت سا بورڈ لگا تھا جس پر انگریزی میں کچھ لکھا ہوا تھا جو مجھے تو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ میں ملازمہ کے ہمراہ ڈری ڈری سی دروازے سے اندر گئی تو ایک حیران کن منظر دیکھا کہ ہر طرف شیشے ہی شیشے لگے ہوئے تھے اور بہت ساری لڑکیاں تیزی سے اپنے کام میں لگی ہوئی تھیں۔ ایک لڑکی میری طرف آئی اور مجھے کرسی پر بٹھا کر جانے میرے چہرے پر کیا کیا ملنے لگی۔ 2 گھنٹے بعد اس لڑکی نے مجھے اپنی آنکھیں کھولنے کو کہا اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جو لڑکی شیشے میں نظر آ رہی تھی وہ میں نہیں تھی۔ میں اتنی زیادہ خوبصورت ہوں مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ میں فالتو میں ڈری ہوئی تھی۔ خالہ نے مجھے گھر نہیں پارلر بھیجا تھا اور اس سوٹ کیس میں میرے لیے دلہن کا ہلکے گلابی رنگ کا جوڑا تھا جسے پہن کر میں پری ہی لگ رہی تھی۔ ملازمہ نے بتایا کہ شام کو میرا ولیمہ تھا اور یہاں سے تیار ہونے کے بعد قاسم مجھے لینے آنے والا تھا۔ جب میں پوری طرح سے تیار ہو گئی تو قاسم کا انتظار کرنے لگی کیونکہ نوکرانی جا چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد قاسم خان کے آنے کی اطلاع ملی تو میں اپنا بھاری بھرکم فراق اٹھا کر بمشکل چلتے ہوئے باہر آئی تھی۔ قاسم خان گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چونک اٹھا اور کافی دیر تک مجھے دیکھتا ہی رہا اور جب میں نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹائی تو وہ بے ساختہ مسکرا دیا تھا۔ مجھے ان کا مسکرانا اچھا لگا تھا اور پھر جب گاڑی کا دروازہ انہوں نے میرے لیے کھولا مجھے سہارا دے کر بٹھایا تو میں دل و جان سے ان پر فدا ہو گئی۔ قاسم خان صرف شکل و صورت کا ہی نہیں عادات و اطوار کا بھی اچھا تھا۔ وہ مجھے ابا اور دوسرے مردوں کی طرح روایتی نہیں لگا تھا کیونکہ وہ ہمارے خاندان کا نہیں تھا۔ خالہ نے کی شادی نانا جان نے اپنے دوست کے بیٹے سے کروائی تھی جو کافی پڑھے لکھے تھے اور قاسم بھی کافی پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں روشنیوں سے چمکتی ہوئی ایک بڑی سی جگہ پہنچے۔ قاسم نے بتایا کہ وہ شادی حال ہے۔ شہر کے لوگ شادیاں گھروں میں نہیں کرتے۔ قاسم نے اس دن میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا اور میری اور قاسم کی بہت ساری تصویریں بنائی گئی تھیں۔ وہ دن میری زندگی کا بہت خوبصورت دن تھا۔ ولیمے کے بعد کے دن سے قاسم کا رویہ میرے ساتھ کچھ بہتر تھا لیکن ایک بات جو اس کی شخصیت میں واضح تھی وہ ہر وقت سنجیدہ سا رہا کرتا تھا جبکہ قاسم کے بڑے دونوں بھائی کافی ہنسمکھ اور ملنسار تھے اور اتنی ہی ان کی بیویاں چالاک اور جھگڑالو تھیں۔
وہ دونوں اپنے حصے کا کچن کا کام بھی مجھ سے کرواتی تھیں اور سب کے سامنے بڑھ چڑھ کر مجھے نکما بھی ثابت کرتی تھی۔ میں بس چپ چاپ ان کی ہاں میں ہاں ملاتی رہتی تھی، کیونکہ میری تربیت میں فساد کرنا نہیں تھا اور نہ ہی میں ان دونوں کی طرح چالاک تھی۔ زندگی کے دن گزر رہے تھے اور میں گزار رہی تھی۔ قاسم بس مجھ سے نرمی سے بات کرتے تھے، کبھی مجھے غصہ نہیں کیا تھا، نہ ہی ڈانٹا تھا، نہ ہی طعنہ دیا کہ میں زبردستی ان کی زندگی میں شامل کی گئی ہوں۔ لیکن پھر بھی ان کا رویہ مجھے تکلیف دیتا تھا۔ انہوں نے نرمی سے بات کی تھی، لیکن کبھی ہنس کر مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ انہوں نے کبھی غصہ کیا اور نہ ڈانٹا، مگر کبھی پیار سے بات بھی نہیں کی تھی۔ میں قاسم سے پیار کرتی تھی اور ان کے پیار کے لیے ترستی، چھپ چھپ کر روتی رہتی تھی۔ میں قاسم سے گلہ بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ مجھے اپنا گھر بسانا تھا۔ ہنس کر نہیں تو رو کر نہیں تو ہنس کر تو میں چپ چاپ انتظار کرتی۔ جب قاسم سب کاموں سے فارغ ہو کر میری طرف آتے تھے، میں نے خود کو سب کی مرضی کے مطابق ڈھال لیا تھا اور اب تو میں گھر کے لیے لازم و ملزوم ہو گئی تھی، جبکہ مجھے تو قاسم کے لیے لازم و ملزوم ہونا تھا۔ لیکن وہ کام کے سلسلے میں کئی کئی دن باہر رہتے تھے اور کبھی کبھی مہینوں تک دوسرے ملک رہتے تھے۔ 5 منٹ کے لیے کال کرتے اور خیر خیریت دریافت کر کے فون بند کر دیتے تھے۔ میں کبھی انہیں بتا نہیں پائی کہ میں انہیں کتنا یاد کرتی ہوں۔ میں بس گھر کی ملازمہ بن کر رہ گئی تھی۔ خالہ جان مجھے دیکھ دیکھ کر دکھی ہوتی تھی۔ ان کی خود کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی تو وہ میرے لیے کیا ہی کر لیتی۔ میں سارا دن بس گدھوں کی طرح سارے گھر کے کام دیکھتی رہتی تھی۔ کافی ملازم بھی تھے، مگر بھابھیوں کا کہنا تھا کہ ملازموں پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، نہ ملازموں کے ہاتھ کا کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ صبح شام میرا کام سارے ٹبر کے لیے روٹیاں پکانا تھا اور آئے روز بھابھیوں کی پارٹیوں اور مہمانوں نے مجھے عاجز کر دیا تھا۔ مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ مجھے چپ چاپ رہ کر اپنا گھر بسانا تھا، کسی سے بھی جھگڑا مول نہیں لینا تھا۔ ان دنوں بھی قاسم بزنس کے سلسلے میں دوسرے ملک گئے ہوئے تھے کہ اچانک سے خالہ جان کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگ گئی۔ ڈاکٹر روز باقاعدگی سے چیک اپ کر رہے تھے، لیکن پھر بھی خالہ کی طبیعت ٹھیک ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ اور پھر وہ ہوا جس کے بارے میں سوچ کر بھی روح کانپ جاتی تھی۔ میں روز صبح نماز کے بعد خالہ کے لیے چائے لے کر ان کے کمرے میں جاتی تھی۔ میں اس دن بھی معمول کے مطابق ان کے لیے چائے لے کر گئی تھی، لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ خالہ آج سوئی ہوئی تھی۔ میں جب بھی آتی تھی وہ مجھے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتی تھی۔ وہ سوئی ہوئی تھی اور جیسے ہی میں نے ان کو جگانا چاہا تو میرے سر پر آسمان آ گرا اور حلق کی چیخیں نکلنی تھی کہ خالہ تو مر چکی تھی، وہ ہم سب کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ خالہ کے بغل میں لیٹے خالو میری چیخوں سے جاگے تھے اور پھر سارا گھر ہی جاگ گیا تھا۔ قاسم کو کسی نے بتایا تو وہ بھی شام تک پہنچ چکے تھے۔ خالہ کا یوں مر جانا سب کے لیے شوق تھا اور سب صدمے کی کیفیت میں تھے۔ ایک میں تھی جس کی چیخیں آسمان کو چھو رہی تھی اور شاید آج پہلی بار ہی میری آواز سب نے سنی تھی۔ خالہ کو دفنا دیا گیا۔ ان کی موت کو بھولا نہیں جا سکتا تھا اور اس رات میں اور قاسم ایک دوسرے کے گلے لگ کر دھاڑے مار مار کر روئے تھے۔ ہم دونوں کا دکھ ایک جیسا تھا۔ ہماری ماں مری تھی اور دل چھلنی چھلنی ہو گیا تھا۔ خالہ کے بعد جیسے رشتے بکھر کر رہ گئے۔ ایک خالہ تھی جنہوں نے سب کو جوڑ کر رکھا تھا۔ خالو من موجی انسان تھے۔ خالہ کی موت کے بعد ان کا سارا وقت باہر گزرنے لگا تھا۔ دونوں بڑے بھائیوں نے اپنے اپنے حصے کا مطالبہ کر دیا، کیونکہ ان کی بیویاں اب الگ گھر چاہتی تھیں۔ بنا کسی فساد و لڑائی جھگڑے کے خالو نے تینوں بیٹوں کے حصے انہیں دے دیے تھے۔ لیکن بڑے بھائی کی بیگم کی لالچ ہی کم نہیں ہو رہی تھی۔ بڑی بھابھی کا اصل مقصد بھابھیوں کو آپس میں لڑانا تھا۔ بڑے بھائی نے جب قاسم کے حصے میں سے آدھا حصہ اپنے پاس رکھ لیا تو دونوں بھائیوں میں ہو گئی لڑائی، لیکن بڑے بھائی نے قاسم کو ان کے حصے کی رقم نہ دی۔ گھر بھی بک گیا تھا اور خالو بڑے بھائی کے گھر منتقل ہو گئے تھے، کیونکہ بڑے بھائی کی بیوی خالو کی سگی بھتیجی تھی اور خالو کے پاس ابھی بھی بہت پیسے تھے تو بڑی بھابھی خوب خیال رکھتی تھی ان کا۔ قاسم نے ایک چھوٹا سا فلیٹ خرید لیا تھا جہاں ہم دونوں شفٹ ہو گئے تھے۔ بزنس بھی علیحدہ ہو گئے تھے۔ قاسم اور ان کی بھائیوں کے تو قاسم اپنا خود کا بزنس کھڑا کرنے کے لیے محنت میں لگ گئے۔ وہ ہر وقت کام کرتے رہتے تھے اور زیادہ وقت گھر سے باہر ہی گزارا کرتے تھے۔ پہلے تو چلو خالہ ہوا کرتی تھی، بڑے بھائیوں کے بچے تھے تو دل بہل جاتا تھا، لیکن ایک ہی جگہ
بالکل اکیلے مجھے خوف سا آتا تھا۔ میں سارا سارا دن اس بند فلیٹ میں بلائی بلائی سی پھرتی تھی اور رات کے قاسم تھکے ہارے سے آتے اور فریش ہوتے ہی سو جاتے۔ میں کسی سے بات کرنے کو بھی ترس گئی تھی۔ کوئی نہیں تھا جو مجھے سنتا، جسے میں اپنا سناتی۔ قاسم کی طرف سے جب ہر امید ختم ہونے لگی تو میں نے آس پڑوس کے لوگوں سے بات چیت شروع کر دی۔ میرے بغل والے فلیٹ میں نسرین نام کی ایک عورت رہتی تھی۔ سب اسے نسرین ماسی کہتے تھے۔ نسرین ماسی ملتان کی تھی اور کراچی میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا شوہر فیکٹری میں ملازم تھا اور ان کے 4 بچے تھے۔ نسرین ماضی بہت باتونی اور نسرین ماسی بہت باتونی اور پھرتیلی تھی۔ سب کام چھٹیوں میں کر دیا کرتی تھی اور جس دن میری طبیعت خراب ہوتی وہ میرے سب کام کرتی تھی۔ وہ باتونی تھی اور میں تنہائی کی ماری ہوئی، تو ہم دونوں میں دوستی بڑھنے لگی۔ وہ ایک اچھی پڑوسن تھی کیونکہ وہ پڑوسیوں کے سارے حقوق پورے کرتی تھی۔ میں نے ایک دن اپنے سارے دکھ اور غم نسرین ماسی کے سامنے کھول کر رکھ دیے تھے۔ میرے آنسو صاف کر کے انہوں نے مجھے دلاسا دیا اور ایک ایسی بات کہہ دی جو مجھ جیسی پاگل لڑکی نے کبھی سوچی بھی نہ ہو۔ ایک ایسی بات جو سوچنے پر میری روح تک جھلس رہی تھی، اور اگر وہ سچ ہو جاتی تو میں مر جاتی۔ میں نے جب نسرین ماسی کو بتایا کہ قاسم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھے تو ان کی اور میری زبردستی شادی ہوئی ہے، اسی لیے وہ مجھے بہت کم وقت دیتے ہیں، تو نسرین ماسی نے کہا قاسم ضرور کسی کو پسند کرتے ہوں گے، تبھی وہ اپنے بچپن کے منگیتر سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور شادی کے بعد وہ اپنی محبت کو بھول نہیں پا رہے، اسی لیے مجھ سے مسکرا کر بات نہیں کرتے اور مجھے وقت بھی اسی لیے نہیں دیتے کہ اپنا وقت انہوں نے کسی اور کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ نسرین ماسی نے مجھے سوچوں میں ڈال دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب مرد گھر اور بیوی میں دلچسپی نہیں لیتا تو کہیں باہر دلچسپی لے رہا ہوتا ہے۔ نسرین ماسی کی باتوں میں مجھے سچائی لگی تھی اور مجھے یقین ہو چلا تھا کہ شادی سے پہلے قاسم جس لڑکی کو پسند کرتے تھے اسی کے پاس اب بھی قاسم کے تعلقات ہیں۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی جب نسرین ماسی نے اپنے گاؤں سے لائے ہوئے نیم کے 10 پتے مجھے دیے اور کہا کہ میں روز کھانے میں ملا کر قاسم کو کھلاؤں۔ 10 دن بعد قاسم اس عورت کو چھوڑ دے گا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں روز قاسم کو نیم کے دم کیے ہوئے پتے کھانے میں ملا کر کھلاتی تھی، لیکن 10ویں دن جب قاسم دن کا کھانا کھانے اتفاق سے گھر آ گئے تو میں نے جلدی سے نیم کے پتا ان کے کھانے میں ملا دیا، لیکن انہیں ایک ضروری کال آ گئی، انہیں جانا تھا، اسی لیے میں نے کھانا پیک کر دیا، لیکن تب تک قاسم فلیٹ سے نکل چکے تھے۔ میں بھی ان کے پیچھے ہی گئی۔ وہ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھ جانے مجھے کیا سوجی کہ میں نے رکشہ روکا اور ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد قاسم ایک رہائشی بلڈنگ کے سامنے رکے تھے۔ میں نے رکشے والے کو کرایہ دیا اور قاسم کے پیچھے ہی گئی۔ قاسم ایک دم غائب ہو چکے تھے، لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے ان کی پیٹھ دکھائی دی تو میں ان کے پیچھے ہی گئی۔ وہ ایک فلیٹ کے اندر چلے گئے تھے۔ میرے تمام شک صحیح نکلے تھے۔ قاسم میرے ساتھ بے وفائی کر رہے تھے۔ میں فلیٹ کے پاس پہنچی جس کا دروازہ بند کرنا شاید قاسم بھول چکا تھا، لیکن میں جیسے ہی اندر گئی تو یہ دیکھ میرے پیر تلوں سے زمین نکل گئی کہ اندر میرا شوہر نہیں بلکہ میرے سسر یعنی کہ میرے خالو تھے۔ انہوں نے بالکل ویسے ہی کپڑے پہن رکھے تھے جیسے آج قاسم نے پہنے ہوئے تھے۔ تبھی مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ مجھے اب یاد آیا تھا کہ ایسے ایک جیسے کپڑے چاروں باپ بیٹے نے خالو کی اینیورسری پر پہنے تھے۔ خالو کے ساتھ بے تکلفی سے موجود عورت کو دیکھ کر میرے ہاتھوں سے برتن گر گئے اور جیسے ہی پوری دنیا میری نظروں کے سامنے گھوم گئی اور آسمان میرے سر پر ٹوٹ پڑا تھا، کیونکہ تنگ و چست لباس میں موجود بے حیا عورت میری ماں تھی، میری سگی ماں جو مجھے پیدا کرنے کے صرف 2 ماہ بعد چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ میری ماں فلیٹ میں میرے سسر یعنی اپنے بہنوئی کے ساتھ موجود تھی، جو ناقابل یقین تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنی ماں سے ملوں، لیکن ایسی حالت میں کبھی وہ مجھے نظر آتی تو مجھے ان سے نفرت نہ ہوتی۔ میں نے میسج کر کے قاسم کو بھی وہیں بلا لیا۔ ابھی تو مجھے اپنی ماں سے حساب کتاب لینا تھا، اور قاسم کے آنے تک میری خالو سے لڑائی ہو گئی، اور لڑائی میں خالو کے منہ سے کچھ ایسا نکلا جو میں نہیں جانتی تھی پہلے سے تھی، لیکن خالو کے نا سے سننا چاہتی تھی، کچھ ایسا جس نے سماعتوں کو مفلوج کر دی تھی۔ خالو نے سلو پوائزن دے کر میری خالہ کو مارا تھا، کیونکہ برسوں بعد انہیں ان کی محبت یعنی میری ماں ملی تھی۔ خالو ہمیشہ سے میری امی سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن
حادثاتی طور پر ان کی شادی نہ ہو سکی اور امی مجھے اور ابو کو چھوڑنے کے بعد امریکہ چلی گئی تھی اور اب فیمس اور دولت مند ہو کر آئی تھی۔ خالہ کو مارنے کو میری ماں اور خالو دونوں کا ہاتھ تھا۔ قاسم کے پہنچتے ساتھ ہی دونوں اپنے گناہ سے مکر گئے اور یہ دیکھ اور سن کر سب حیران رہ گئے کہ جس بلڈنگ میں ہم کھڑے تھے اس کے سب فلیٹس قاسم کے تھے۔ ایک قاسم کا کاروبار تھا اور ایک بہترین کام قاسم نے یہ کیا تھا کہ ہر فلیٹ کے ہال میں ایک کیمرہ لگا رکھا تھا۔ خالو کے فلیٹ سے بھی کیمرہ نکلا تھا اور وہاں دیکھ کر قاسم اور دونوں بھائی آگ بگولا ہو گئے تھے۔ وہ اپنی ماں کے مجرموں کو کبھی معاف نہیں کر سکتے تھے، سو میری ماں اور اپنے باپ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ قاسم نے سب ختم ہونے کے بعد مجھ سے پوچھا کہ میں اس دن فلیٹ تک کیسے پہنچی، تو میں نے انہیں سارا ماجرا سنایا، جسے سن کر قاسم نے مجھے بتایا کہ وہ شادی صرف اس لیے نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ پہلے اپنا کیریئر بنانا چاہتا تھا اور شادی کے بعد بھی وہ مصروف رہا تاکہ اپنا کاروبار شروع کر سکے اور پھر اپنی خود کی فیملی بنانے کا سوچے۔ قاسم نے کہا کہ اس سے مجھ سے محبت تھی اور میری جگہ اس کی زندگی میں کوئی بھی نہیں لے سکتا تھا۔ اس دن قاسم بلڈنگ کی کسی مسئلے کی وجہ سے وہاں گیا تھا اور میں شک میں وہاں پہنچی تھی، لیکن پھر کچھ لوگوں کے اصلی چہرے معلوم ہو گئے تھے۔ جو بھی تھا گزر چکا تھا اور میں قاسم کے ساتھ بہت خوش تھی۔ میں نے دوستی سب پڑوسنوں سے رکھی، لیکن کسی کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ میرے دل میں شک کا بیج بوئے۔